बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर उर्दू वाला की क्लास में खुश आमदेद। हमारा आज का मौजू है मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ के हालात ज़िंदगी और ख़साइस कलाम। आपकी टेक्स्ट बुक के सफ़ा नंबर 122 पे है। जो मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ का पूरा नाम शेख मोहम्मद इब्राहिम था। ज़ौक़ तखल्लुस करते थे। ज़ौक़ तखल्लुस क्यों करते थे? कहते हैं कि इनके उस्ताद मोहतरम जिनसे इन्होंने इब्तदाई तालीम हासिल की, हाफिज़ ग़ुलाम रसूल साहब, उस दौर के अरबी और फ़ारसी ज़ुबान के बहुत बड़े आलिम थे और उर्दू शायरी में वो शौक़ तखल्लुस करते थे। अब उस्ताद से मुतासर होकर इब्राहिम ज़ौक़ ने अपने लिए जो तखल्लुस उर्दू शायरी में मुंतखब किया, वो ज़ौक़ का तखल्लुस है। 1789 में दिल्ली में पैदा हुए। एक गरीब घराने से ताल्लुक़ था। वालिद सिपाही थे, शेख मोहम्मद रमज़ान। इब्तदाई तालीम के बाद उन्होंने, चूँकि उस्ताद को अदब व सुखन की महफ़िलों से वास्ता पड़ता रहता था, मुख्तलिफ़ मुशायरों में शिरकत करते थे, तो उनके साथ साथ ज़ौक़ का भी, शेरी ज़ौक़ जो है वो बेदार हुआ। उन्होंने इब्तदा में अपने उस्ताद हाफिज़ ग़ुलाम रसूल से ही इस्लाह लेना शुरू कर दी। फिर अपने एक क्लास फ़ेलो भी और हम महल्ला यानी एक ही मोहल्ले में रहते थे, मीर काज़म हुसैन, उनकी विसातत से उस दौर के नामवर शायर शाह नसीर की शागिर्दी अख्तियार कर ली। शाह नसीर को इस बात का एहसास हो चुका था कि इब्राहिम ज़ौक़ गैर मामूली ज़हानत का मालिक स्टूडेंट है, लेकिन न जाने क्यों एक मुआसराना चश्मक की बिना पर उन्होंने इब्राहिम ज़ौक़ को इस्लाह के हवाले से टरहाना शुरू कर दिया कि कहीं शागिर्द उस्ताद से आगे न बढ़ जाए। कुछ गज़लों की इस्लाह किए बगैर उन्हें वापस कर देते। कभी मुंह बना के कहते कि जो है ये ठीक नहीं है, ये शायरी तुम तबीयत पर और ज़ोर डाल के कहो। इस तरह से ये है कि ज़ौक़ ने उस्ताद नसीर से इस्लाह लेना बंद कर दी और यूं शागिर्दी और उस्तादी का ये रिश्ता ख़त्म हो गया। फिर ज़ौक़ ने इस्लाह के लिए खुद ही कोशिश करना शुरू कर दी और अपने कलाम को खुद ही वो इस्लाह की नज़र से भी देखते। उस दौर में जो दिल्ली के कूचा और बाज़ार में महाफिल होती थी, मजलिसें होती थी, उनमें शिरकत करते थे। अकबर शाह सानी जो था वो मुग़ल बादशाह का उस वक्त ताजदार था और फिर उनके वली अहद अबुल मुज़फ़्फ़र बहादुर शाह ज़फ़र, जिनके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, वो दिल्ली के बादशाह थे, ताजदार थे। उनके यहाँ अक्सर मुशायरे होते थे। उन मुशायरों में मीर काज़म हुसैन और शाह नसीर अक्सर जाया करते थे। बहादुर शाह ज़फ़र के, अगर आपको हालात ज़िंदगी याद हों, तो मैंने आपको बताया था कि बहादुर शाह ज़फ़र के जो उस्ताद थे उनमें मीर काज़म हुसैन, जो बेकरार तखल्लुस से लिखा करते थे, और शाह नसीर, ये दोनों थे जिनके सामने बहादुर शाह ज़फ़र ने ज़ानुए तलम्मुस तय किया। अब हुआ ये कि जब मीर काज़म हुसैन दक्कन चले गए और उनके बाद फिर बहादुर शाह ज़फ़र की जो गज़लों की इस्लाह थी, उसका बेड़ा इब्राहिम ज़ौक़ ने उठाया। इब्राहिम ज़ौक़ उस दौर में जो माहवार तनख़्वाह हासिल किया करते थे वो 4 से 5 रुपए थी, लेकिन बहादुर शाह ज़फ़र के दौर में ही उनकी तनख़्वाह इस कदर ज़्यादा हो गई कि वो 100 रुपए तक पहुंच गई। कहते हैं कि इन्होंने एक दफ़ा बहादुर शाह ज़फ़र की बीमारी से सेहत याबी पर एक कसीदा पेश किया था, तो उस कसीदे के जो इनाम के तौर पर इनको लिबास, जिसको खलत कहते हैं, और खान बहादुरी का खिताब मिला। एक अदद हाथी इनको अता किया और एक और कसीदे के सिले में इन्हें पूरे गांव की जागीर अता कर दी गई। इब्राहिम ज़ौक़ जो हैं वो ज़हीन और फ़तीन इंसान थे। नमाज रोज़ा के पाबंद थे, अहकाम कुरानी के अमल करने वाले थे और कस्र नफ्सी और कनात का ये आलम था कि दिल्ली के एक छोटे से तंग गली वाले छोटे से मकान में रहते थे। ज़िंदगी बहुत सादा और आसाइश दुनियावी से खाली थी। कभी भी दिल्ली को छोड़ने पर आमादा नहीं हुए। जितना अरसा रहे दिल्ली में ही रहे।
اور 68 سال کی عمر میں 1854 میں انہوں نے وفات پائی۔ جہاں تک ہم دیکھتے ہیں ابراہیم ذوق کے کلام کے حوالے سے، تو انہوں نے زیادہ تر جو لکھا وہ قصائد اور غزلیں ہیں۔ ان کا ایک دیوان ہے دیوان ذوق، جس میں انہوں نے ردیف وار غزلیں زیادہ تر لکھی ہیں، اور کچھ قصائد ہیں جو زیادہ تر بہادر شاہ ظفر کی تعریف میں ہیں۔ ان کا کچھ کلام 1857 کے ہنگامے کی لوٹ مار کی نظر ہو گیا، اور جو بچا تھا وہ ان کے جو شاگرد تھے محمد حسین آزاد اور حافظ غلام رسول ویران، انہوں نے مل کے ان کے کلام کو شائع کروایا۔ جہاں تک ابراہیم ذوق کی شاعری کے اندر پائی جانے والی خصوصیات کا تعلق ہے، تو سب سے پہلی خوبی جو نمایاں ہے ان کے کلام میں وہ یہ ہے کہ وہ ایک قادر الکلام شاعر ہیں۔ انہیں اردو زبان پر پوری قدرت حاصل تھی۔ تقریباً اردو زبان میں ہر صنف سخن پر انہوں نے طبع آزمائی کی۔ ان کے ہاں ہمیں زبان کی پاکیزگی، ردیف اور قافیہ کی نشست اور معنی کی بلندی جو ہے وہ نظر آتی ہے۔ چونکہ ابراہیم ذوق موسیقی، نجوم اور علم طب سے بھی واقف تھے، اور ان علوم پر بلکہ ان کو مکمل مہارت حاصل تھی، اور شاعری میں بھی انہوں نے ان علوم کو برتا، تو اس حوالے سے ان کی شاعری ہمیں زبان و بیان کی حسین شاہکار نظر آتی ہے۔ ہم علم نجوم کے حوالے سے دیکھیں تو ان اصطلاحات کو کس طرح وہ شاعری میں برتتے ہیں، لکھتے ہیں: عطارد میر منشی زہرہ ناظر آسماں پر ہو، زحل میر عمارت ترک گردوں میر لشکر ہو۔ زبان و بیان کی جو سادگی ہے، جو صفائی ہے، اس حوالے سے بھی ان کے بے شمار اشعار ہمیں نظر آتے ہیں۔ کہتے ہیں: لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی نہ آئے نہ اپنی خوشی چلے۔ ابراہیم ذوق جو ہیں انہوں نے جذبے اور احساس کی شدت پر اتنا زور نہیں دیا جتنا زبان کی سادگی اور صفائی کا خیال رکھا۔ ان کے ہاں ہمیں ٹکسالی زبان نظر آتی ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ زبان کے بہت بڑے صناع تھے، کاریگر تھے۔ الفاظ و تراکیب کی نشست و برخاست کا جو اہتمام ہمیں ابراہیم ذوق کے ہاں نظر آتا ہے، شاید ہی کسی اور شاعر کے ہاں ایسا ہو۔ اور جس طرح کھانے کے اندر اگر نمک شامل نہ کیا جائے تو کھانا بد ذائقہ اور بلکہ بے ذائقہ نظر آتا ہے، اسی طرح سے تشبیہات، استعارات اور ثنائے بدائع کا استعمال وہ اتنا کثرت سے کرتے ہیں کہ اگر ان کو ان کی شاعری سے نکال دیا جائے تشبیہات و استعارات کو، تو ان کا کلام بالکل ایسے ہی ہو جائے جیسے بے نمک کھانا ہے۔ بات صرف تشبیہات اور استعارات کی نہیں ہے، بلکہ محاورات اور ضرب الامثال کو وہ کس خوبصورتی سے اپنے کلام میں برتتے ہیں، لکھتے ہیں: رند خراب حال کو زاہد نہ چھیڑ توں، رند خراب حال کو زاہد نہ چھیڑ توں، تجھ کو پرائی کیا پڑی اپنی نبیڑ توں۔ پھر لکھتے ہیں: دنیا و دی میں رہتا ہے آلودہ جو فقیر، دھوبی کا کتا ہے وہ نہ گھر کا نہ گھاٹ کا۔ یعنی محاورات اور ضرب الامثال کو کس طرح وہ برتتے ہیں کہ ان کے کلام میں جو خوبصورتی اور برجستگی ہے وہ اسی سے نمایاں ہے۔ ابراہیم ذوق چونکہ خود بھی پابند صوم و صلات تھے، متقی اور پرہیزگار انسان تھے، اس طرح ان کے ہاں ہمیں ایسے اشعار بھی نظر آتے ہیں جس میں اخلاقی مضامین ہیں، اور وہ پند و نصائح سے کام لیتے ہوئے زندگی کے حقائق کو ناصحانہ انداز میں بیان کرتے ہیں۔ دنیا کی ناپائیداری، بے ثباتی اور مال و زر کی ہوس کا جو انجام ہے، اس طرح کے مضامین ان کے کلام میں نمایاں نظر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے حسد اور ظاہر داری اور اخلاقی جو معائب ہیں، جو عیوب ہیں، ان پر بھی روشنی ڈالنے کی کامیاب کوشش کی ہے۔ ان کے کچھ اشعار نمونے کے طور پر آپ کو سناتی ہوں۔ دنیا کی بے ثباتی کے حوالے سے لکھتے ہیں: اے ذوق گر ہے ہوش تو دنیا سے دور بھاگ، اے ذوق گر ہے ہوش تو دنیا سے دور بھاگ،
اس میکدے میں کام نہیں ہوشیار کا، جس انسان کو سگے دنیا نہ پایا، سگ فارسی میں کتے کو کہتے ہیں، فرشتہ اس کا ہم پایا نہ پایا۔ اور مزید مال و زر کی ہوس کے حوالے سے بیان کرتے ہیں، دنیا کا زر و مال کیا جمع ہو تو کیا ذوق، کچھ فائدہ بے دستے کرم اٹھ نہیں سکتا۔ اس کے علاوہ ان کے کلام میں تصوف کے مسائل بھی ہیں، دنیا کی بے ثباتی، فنا، بقا، وحدت الوجود، ان کو وہ اپنے اشعار میں اتنے خوبصورت انداز میں بیان کرتے ہیں، لکھتے ہیں، سب کو دنیا کی ہوس خار لیے پھرتی ہے، کون پھرتا ہے، یہ مردار لیے پھرتی ہے۔ مزید کہتے ہیں، ہو عمر خضر بھی تو کہیں گے بوقت مرگ، ہو عمر خضر بھی تو کہیں گے بوقت مرگ، ہم کیا رہے یہاں ابھی آئے ابھی چلے۔ ہنگامۂ گرم ہستی ناپائیدار کا، چشمک ہے برق کی کہ تبسم شرار کا۔ ابراہیم ذوق کے کلام میں ترنم ہے، وہ نائیت ہے، کیونکہ موسیقی سے انہیں لگاؤ تھا، موسیقی سے دلچسپی رکھتے تھے، اس لیے وہ کلام کے سر، تال اور تمام تقاضوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے اشعار تخلیق کرتے ہیں۔ کچھ ان کا مزاج بھی ایسا تھا، طبیعت بھی نفیس تھی، مذاق سلیم کے مالک تھے، اس وجہ سے خود بخود ان کے کلام میں ہمیں ترنم کے سانچے میں ڈھلتے ہوئے اشعار نظر آتے ہیں۔ گفتگو کا رنگ ہے ان کے کلام میں کہ آپ شعر کو پڑھیں تو یوں لگتا ہے کہ جیسے عام انداز میں کوئی بندہ آپ بات کر رہا ہو۔ کہتے ہیں، آنا ہے تو آجا کہ کوئی دم کی ہے فرصت، پھر دیکھیے آتا بھی ہے دم یا نہیں آتا، دل مانگنا مفت اور یہ پھر اس پہ تقاضا، کچھ قرض تو بندے پہ تمہارا نہیں آتا۔ ابراہیم ذوق کے کلام کا ایک بڑا حصہ اگرچہ غزلیات پر مشتمل ہے، اور ان غزلیات میں جو مضمون آفرینی ہے، الفاظ و تراکیب کی چستی، محاورے کی چاشنی، روزمرہ کی رنگینی، زبان و بیاں کی صفائی، یہ سب اوصاف، یہ سب خوبیاں ہمیں نظر آتی ہیں، مگر ان کی غزل میں جس چیز کا فقدان ہے، جس چیز کی کمی ہے، وہ ہے سوز و گداز، جو کہ غزل میں ہونی چاہیے۔ ان کی غزلیں مضامین کی تازگی، محاورے کی خوبی اور سادگی اور صفائی بیان کے نمونے تو ہیں، لیکن اس میں وہ جذب و شوق نہیں ہے جو غزل کو غزل بناتا ہے۔ سوز و گداز اور تڑپنے پھڑکنے کی جو کیفیت ہمیں غزل کے ہاں نظر آتی ہے، وہ ذوق کی غزلیات میں ہمیں نہیں ملتی، کیونکہ انہوں نے اپنی ساری زندگی آسودگی سے گزاری، وہ غم دل اور غم زمانہ دونوں سے بے نیاز تھے، زندگی کی تلخیوں اور محرومیوں سے انہیں کوئی واسطہ نہیں تھا، انہیں ہجر کی تلخیوں، محبت کی ناکامیوں، دل کی تڑپ، غم جانا، بلکہ غم دوراں کا بھی کوئی تجربہ نہیں تھا، تو وہ خون جگر کی صورت میں کیسے اشعار جو ہے وہ پیش کرتے۔ چنانچہ ان کے ہاں جو ہمیں غزل کے اشعار میں کیفیات و واردات نظر آتی ہیں، وہ ان کی محسوسات نہیں ہیں، ان کے اپنے احساس سے وہ نہیں نکلی ہوئی، انہوں نے حسن و عشق کے تجربے میں وہ داخل ہی نہیں ہوئے، نہ ہی ہجر و وصال کے مضمون انہوں نے ان غزلیات میں باندھے، محبوب کی جو ہے خوبصورتی، اس کا حسن اور اس کے حسن سے متاثر ہو کے عاشق کا وہ تڑپنا پھڑکنا، یہ سب مناظر ان کے ہاں ہمیں کم نظر آتے ہیں۔ قصیدہ نگاری جو ہے یہ ان کے کلام کی ایک نمایاں خوبی ہے، کیونکہ ان کا جو مزاج کے اعتبار سے اصل میدان ہی قصیدہ نگاری تھا، قوت کلام اور مضامین کی رنگا رنگی کے اعتبار سے ابراہیم ذوق کی طبیعت بالکل موزوں تھی، سودا کی طرح، انہیں اس فن پر کمال بھی تھا، اس وجہ سے ہمیں ان کے کلام میں بہت عمدہ قصائد نظر آتے ہیں غزل کے مقابلے میں۔ قصائد کے اندر جو مضمون آفرینی اور زور تخیل، ثنائے بدائے، پرشکو الفاظ و تراکیب، یہ سب ان کے قصائد میں موجود ہیں، اور بلکہ ان چیزوں سے ان کے قصائد کا حسن دوبالا ہو گیا ہے، اس کی خوبصورتی میں اور اضافہ ہو گیا ہے، اور پھر جو تشبیب ہے اس میں وہ بڑا ندرت اور پرکاری سے کام لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ان کے ہاں ہمیں سنگلاس زمینیں نظر آتی ہیں، مشکل اور غیر مانوس تراکیب کو وہ استعمال کرتے ہیں،
جو قاری کو سمجھنے کے لیے اس میں رکاوٹ محسوس ہوتی ہے، تھوڑی دقت محسوس ہوتی ہے، لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ ان کے کلام میں روانی اور سلاست نہیں ہے۔ بہت سارا ایسا کلام بھی ہے جس کے اندر سادگی، سلاست، روانی، تسلسل یہ موجود ہے۔ اردو ادب کے افق پر دیکھیں تو قصیدہ نگاری میں جو دو نمایاں نام ہمیں نظر آئیں گے، ایک مرزا رفیع سودا کا اور دوسرے نمبر پر ابراہیم ذوق کا۔ ان سے بڑھ کر عمدہ قصائد کسی اور نے نہیں لکھے۔ ان ذوق کے قصائد میں سادگی، سلاست، مضامین کی تازگی، محاورے کی خوبی اور زبان و بیان کی صفائی جیسی صفات نمایاں نظر آتی ہیں۔ اب جہاں تک ایک بات ہے ان کے خصائص کلامی، اور وہ یہ ہے کہ ذوق اور غالب کا جو مقابلہ تھا وہ کس طرح کا تھا۔ غالب اگرچہ باکمال شاعر تھے، باکمال شاعر ہیں، اور آج بھی 2 صدیاں گزرنے کے بعد آج بھی وہ غالب ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اردو ادب کی جو تاریخ ہے اس میں مومن ہاں مومن، غالب اور ذوق تقریباً ایک ہی دور کے شاعر ہیں، ہم عصر شعراء ہیں۔ تینوں شعراء نامور ہیں اور بلند پایا ہے۔ ان کے ہاں ہمیں تخیل کی رفت نظر آتی ہے، فلسفہ حیات نظر آتا ہے، لیکن اگر ہم دیکھیں تو غزل کے میدان میں غالب نظر آتے ہیں ذوق کے مقابلے میں۔ ذوق کو ان کی زندگی میں جو پذیرائی، جو مقام ملا، وہ اس کے اہل تو تھے ہی، لیکن اگر کمپیریٹیولی بات کی جائے تو غالب کے اندر وہ اہلیت زیادہ تھی، لیکن ذوق کی زندگی میں غالب کو وہ مقام حاصل نہ ہو سکا جس کے غالب حقدار تھے۔ کلام میں ہمیں زبان و بیان کی شاعری زیادہ نظر آتی ہے، جب کہ ذوق کے ہاں ہمیں زبان و بیان کے ساتھ ساتھ فلسفہ حیات اور ذہانت، محاورہ بندی، تراکیب کی چستی، الفاظ کا برجستہ استعمال، ان سب چیزوں میں وہ مومن اور غالب دونوں کو پیچھے چھوڑ جاتے ہیں اور ان سے بہت آگے نکل جاتے ہیں۔ تاریخ میں یہ ایک حسن اتفاق ہے شاید کہ جب بھی کوئی زبان و بیان کے لحاظ سے بڑا شاعر مارز وجود میں آتا ہے تو قدرت اس کے مقابلے میں ایک ایسا بڑا شاعر پیدا کر دیتی ہے جو جذبہ و خیال اور سوز و گداز کے لحاظ سے بڑا ہوتا ہے۔ اب غالب اور ذوق سے ہٹ کے ہم دیکھیں تو مرزا رفیع سودا کے زمانے میں میر تقی میر تھے۔ اب میر تقی میر کے سامنے سودا کی غزل جم نہ سکی اور وہ قصائد کے شاعر ہو کر رہ گئے۔ دیکھتے ہیں کہ خواجہ حیدر علی آتش جو تھے، ان کی آتش بیانی کے سامنے ناسخ کی غزل کو وہ شہرت نہ حاصل ہو سکی۔ یہی المیہ ذوق کے ساتھ ہوا۔ وہ ٹھیک ہے غریب گھرانے سے اٹھ کر جو ہے شاعری کرنے نکلے تھے، لیکن اس دور کے بچوں بوڑھوں سب نے ذوق کو استاد مان لیا تھا، اور ذوق کے جو غزلیں تھیں وہ محفلوں، مجلسوں، کوچہ و بازار میں گائی جاتی تھی۔ اب دوسری طرف دیکھیں قدرت کا کمال کے اس دور میں غالب جیسا شاعر بھی پیدا ہو جاتا ہے، جس کے ہاں ہمیں جذبے اور احساس کی شدت نظر آتی ہے، فکر کی گہرائی نظر آتی ہے، کائنات کے مطالعے کے فلسفیانہ انداز اس کے ہاں نظر آتے ہیں۔ تو یہ سب وہ جوہر ہیں جو ہمیں ذوق کے ہاں دکھائی نہیں دیتے، اور نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ذوق کو وہ مقام نہیں مل پاتا جو ان کا حق تھا، جو انہیں ملنا چاہیے تھا۔ نہیں کہ ابراہیم ذوق ایک عظیم شاعر ہیں، عظیم شاعر تھے، کیونکہ ان کا ایک اپنا رنگ ہے، ایک اپنا انداز ہے، اور وہ رنگ تقریباً شاہ نصیر کا ہی ہے جو کہ ان کے استاد تھے، انہی کا اثر اس کے اندر ہمیں نمایاں نظر آتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود ان کے ہاں ہمیں موسیقی کی موسیقیت کا عکس بھی دکھائی دیتا ہے، ناسخ کی پہلوانی کا گمان بھی معلوم ہوتا ہے، آتش کی گرمی بھی محسوس ہوتی ہے، اور کبھی کبھی درد کے رنگ میں بھی وہ کچھ شعر کہتے ہیں، اور جرأت کا رنگ بھی ان کے ہاں جھلکتا ہے۔ اگر قصیدہ نگاری کے حوالے سے دیکھیں تو ہمیں سودا کی تقلید کرتے ہوئے وہ دکھائی دیتے ہیں، اور وہی پرشکو انداز ہے ان کا قصائد کے اندر۔ ابراہیم ذوق کی علمیت اور قادر الکلامی مسلم ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ اردو شعراء میں بہت نامور اور اہم شاعر رہے ہیں۔ شاعری کی ترقی اور لسانی پہلوؤں کے اعتبار سے جو ان کا کردار ہے وہ ناقابل فراموش ہے، اس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔